बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्लोबल मीडिया कंजम्पशन। आज के इस लेक्चर में हम ग्लोबल मीडिया का थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मीडिया दुनिया के अंदर किस फॉर्म के अंदर पाए जा रहे होते हैं, कौन इनको कंट्रोल करता है, और एक बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर आपको इस हवाले से मैं देने की कोशिश करूंगा आज कि जो बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में जिनको आप रोजाना एक्सपोज होते हैं, जिनकी फिल्में देखते हैं, जिनके न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और जिनकी लाइव ट्रांसमिशंस आप देख रहे होते हैं, इनको कौन ओन करता है और किस किस्म के कांग्लोमरेशंस बन चुकी हैं, किस किस्म के बड़े बड़े ग्रुप्स बन चुके हैं, ये मैं आज थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या चीजें ये हमारे पास भेज रहे हैं, और हम उन तमाम प्रोडक्ट्स को जो मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हमारी तरफ आ रही हैं, हम उनको कैसे कंज्यूम करते हैं, और न्यूज़ और इंफॉर्मेशन के जो मुख्तलिफ कंजम्पशन के पैटर्न्स हैं, मैं आज आपको उन पैटर्न्स पे भी थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो इनफैक्ट ये मेरा जो आज का लेक्चर है ये डील करेगा इस इशू को कि जो ग्लोबल मीडिया है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या चीजें वो हमारी तरफ डिसैमिनेट कर रहा है, और ऑडियंस, पूरी दुनिया की ऑडियंस मिलके या पूरी दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ ऑडियंस हैं वो किस तरीके से उन मीडिया प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। ये हमारे आज के, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे आज की डिस्कशन के पैरामीटर्स हैं, ये उनकी डोमेन्स हैं जिस पे आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को तो यकीनन आप और हम मुख्तलिफ टाइम्स में ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मीडिया वो बड़े पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोसाइटी की पॉलिटिक्स को, सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उनके बिहेवियर्स को शेप करता है, उनको ओपिनियन डेवलप करने में हेल्प करता है, और उनके बिहेवियर को भी एट टाइम्स इन अ सर्टन फैशन वो उनको मोल्ड भी करता है। तो इस सूरत में नजर ये आता है कि मैस मीडिया बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो लोग मैस मीडिया को कंट्रोल करते हैं, तो यहां से ये बात भी साबित होती है कि वो लोग भी यकीनन बहुत पावरफुल लोग होंगे जो इंटरनेशनल मीडिया को, वो मीडिया जो सोसाइटीज के अंदर इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को, उनकी ओपिनियंस को और उनके एटीट्यूड्स को कंस्ट्रक्ट करता है, तो उन मीडिया को जो लोग ओन करते हैं वो कितने पावरफुल लोग होंगे। तो एक तो ये यहां पे बात हमारे सामने आती है कि मीडिया आर वेरी पावरफुल, दे शेप इन फैक्ट द वर्ल्ड, एंड दोज हु कंट्रोल देम हैव द कैपेबिलिटी टू शेप द वर्ल्ड अफेयर्स एज वेल। तो दुनिया के मामलात पे उन लोगों का कंट्रोल जो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, किसी हद तक हमें नजर आता है कि वो बहुत ज्यादा हो सकता है। यहां पे एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि दुनिया में जो बहुत बड़े मीडिया कांग्लोमरेट्स हैं, ऑल्दो के मुस्लिम वर्ल्ड्स में आप अगर देखें तो बहुत ज्यादा रिच कंट्रीज अवेलेबल हैं जिनके पास बेतहाशा ऑयल मनी उनके पास अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो कंट्रीब्यूशन या एक तरह से उनका जो कंट्रोल और उनके पास जो ओनरशिप ऑफ ग्लोबल मीडिया है वो ना होने के मुतरादिफ है। मैं ये समझता हूं कि ये एक अलमिया है ऑन पार्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड दैट दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन द इंटरनेशनल मीडिया, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से किसी मुल्क को कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, या जिस तरह से किसी एक खास सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को कंस्ट्रक्ट उसका इमेज करना चाहता है, मीडिया आर डूइंग द सेम थिंग। लेकिन चूंकि मुस्लिम वर्ल्ड की इसमें आप कह सकते हैं कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उनकी कोई इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है, तो इस वजह से वो हमें ज्यादा रिप्रेजेंट होती हुई नजर नहीं आती। और जब कभी भी इस किस्म की सूरत हाल पेश आती है कि जहां पर एक तरह से आप मुस्लिम वर्ल्ड और नॉन मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान में जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट का जो फायदा है वो मीडिया के थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन मुस्लिम वर्ल्ड को नजर आ रहा होता है। और उसमें भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में जब मुख्तलिफ फिगर्स और मुख्तलिफ फैक्ट्स जब आपके सामने पेश करूंगा, तो आपको एक बड़ी अलार्मिंग की सी सिचुएशन हमारे सामने नजर आएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम we see those who are enemy of Islam and enemy of the Muslim countries, they are in fact holding the reins of the media. इनके पास मीडिया का मोस्टली कंट्रोल है, जो मुस्लिम कंट्रीज के और इस्लाम के एनिमीज हैं, और उनके पास कंट्रोल होने से फिर क्या मुराद है कि डेफिनेटली दे विल कंस्ट्रक्ट अ वेरी बैड इमेज ऑफ मुस्लिम्स एंड इस्लाम ओवरऑल।
تو میں یہ آج جو آپ کو فیکٹس پیش کروں گا اس میں آپ کو ان ساری باتوں کی تھوڑی سی ریفلیکشن بھی نظر آئے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ورلڈ اوور اگر آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ پچھلے ان دا لاسٹ 3 ڈیکیڈز اینڈ ان 3 دہائیوں میں اگر آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ میڈیا کی جو اونرشپ ہے اس میں کنسنٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. اب میڈیا اونرشپ کانسنٹریشن سے میری کیا مراد ہے؟ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے بڑے ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز تھے میڈیا کے، اب وہ انسٹیٹیوشنز تو ڈفرنٹ ہیں لیکن وہ کسی ایک آرگنائزیشنل امبریلا کے اندر نظر آ رہی ہیں ہمیں. وہ کسی ایک آرگنائزیشن نے ان کو اون کیا ہوا ہے. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکوزیشن اور جو مرجر کا پروسیس ہے میڈیا آرگنائزیشنز کے اندر، وہ ان دا لاسٹ 3 ڈیکیڈز بہت زیادہ دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. میں اگر آپ کے سامنے یہ ایک گراف پیش کروں تو یہ آپ کو بڑے کلیئرلی انڈیکیٹ کرے گا کہ دنیا میں جو ہم 1980s کے اندر سچویشن دیکھتے ہیں میڈیا کے حوالے سے، میڈیا کی اونرشپ کے حوالے سے، اور جو آرگنائزیشنز کو میڈیا کو کنٹرول کر رہی تھی، میں گلوبل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، تو بڑی سرپرائزنگ پکچر آپ کے سامنے نظر آتی ہے. میں آپ کو اس کی گرافیکل ریپرزنٹیشن دکھاتا ہوں. اب اس سچویشن میں اگر آپ دیکھیں کہ 1980s میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو there were more than 50 media organizations that were in the world. اور یہ میڈیا آرگنائزیشنز انڈیپینڈنٹ میڈیا کے طور پر کام کر رہی تھیں، اور جب مختلف لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہوں اور مختلف آرگنائزیشنل سیٹ اپ کے تحت یہ کام کر رہے ہوں تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر ڈائیورسٹی بھی ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی ان کے جو پالیسی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں. لیکن جب ہم تھوڑا سا مزید آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 1990s میں یہ ان کی تعداد وہ کہاں جہاں پہ 50 پلس میں تھی، اب وہ ریڈیوس ہو کے 25 میں آ جاتی ہے. تو میڈیا کا ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایکوزیشن کا پروسیس جو ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ جہاں پر چند ایک اونرز اب نظر آتے ہیں کہ جو بڑی بڑی میڈیا آرگنائزیشنز کو اون کر رہے ہیں. اور سچویشن تو بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے آج کے دور میں. یعنی آج اگر آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو hardly you will see that there are only 4 media organizations جو کہ دنیا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ more than 80% of the world media, global media ان کو اون کر رہا ہے، اور ان کی تعداد صرف اور صرف ہمیں 4 نظر آتی ہے. تو 4 جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اونر یا 4 آرگنائزیشنز پوری دنیا کے میڈیا کو ایک طرح سے کنٹرول کر رہی ہیں، اون کر رہی ہیں. تو یہاں پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میڈیا کے اندر ڈائیورسٹی کی پھر نیچر کیا ہوگی. اوپینین کے اندر جو ڈفرینس آتے ہیں، جو ڈفرینٹ شیڈز آتے ہیں، جو ڈفرینٹ کلرز آتے ہیں اوپینین کے اندر، وہ ہمیں کیسی صورت میں ہمیں نظر آئیں گی. اور تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ جب کوئی ایک میڈیا آرگنائزیشن کسی ایک خاص سیگمنٹ آف دا پاپولیشن ان دا ورلڈ اگر ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دے، ان کو اپنا اینیمی ڈکلیئر کر کے ان کے خلاف ایک وار ویج کرنا شروع کر دے، تو ایسی صورتحال میں کیا سچویشن ہو سکتی ہے. دس از ویری الارمنگ. آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ پوری دنیا کے جو اسکالرز ہیں کمیونیکیشن کے اور جو اسٹیٹس ہیں دے ہیو ٹو فوکس دس سبجیکٹ، اور اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کس طریقے سے اپنی پارٹیسپیشن ان گلوبل میڈیا آرگنائزیشنز کے اندر بڑھا سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، میں اب آپ کو لے کے جاتا ہوں جو ون آف دا لارجسٹ میڈیا کانگلومیریٹس، میں ان کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں، اور اس کا جو نام ہے وہ ہے والٹ ڈزنی. والٹ ڈزنی ان فیکٹ اس کو جو اون کر رہا ہے ہز نیم از رابرٹ آئیگر. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رابرٹ آئیگر جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری کی پوری ایک بگ میڈیا امپائر ہے. میں اس کی تصویر بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان میں کون کون سے چینلز، کون کون سے نیوز پیپرز وہ اون کرتے ہیں. ان کو اون کرنے والا یا ان کی پالیسیز کو کنٹرول کرنے والا جو انڈیویجول ہمارے سامنے جو فیس آ رہا ہے، ہز نیم از رابرٹ آئیگر. اب رابرٹ آئیگر از ان فیکٹ اے جیو. اب یہاں پر یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہمارے لیے ہے کہ رابرٹ آئیگر از اے جیو، یہ وہ جیو ہے جو کہ زائنسٹ موومنٹ میں، جو کہ ایکسپینشن آف اسرائیل ایز اے اسٹیٹ، جس میں پیلسٹین کے جو سیٹلمنٹس ہیں یا پیلسٹین کا جو علاقہ ہے وہاں پہ سیٹلمنٹ اسٹیبلش کرنے والے، وہاں پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جو زائنسٹ موومنٹ چل رہی ہے، اس موومنٹ کو اسپانسر کرنے والا رابرٹ آئیگر ان کو اسپانسر بھی کرتا ہے اور بڑے
طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے کھلے دل سے ان تمام ایکٹیویٹیز میں ان کو فنڈنگ بھی کر رہا ہے. تو اب اس چیز کو ذرا تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو میڈیا آرگنائزیشنز وہ اون کر رہا ہے تو ایسی صورتحال میں اس کا کنٹرول دنیا کے بہت سارے ممالک پہ ہے, اس کا کنٹرول دنیا کی بہت ساری لینگویجز میں جو میڈیا کام کر رہے ہیں اس پہ ہے, اس کا کنٹرول دنیا میں اگر ہم سپیس اور پاپولیشن وائز اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو والٹ ڈزنی کا جو کنٹرول ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور جب ان کی اونرز وہ ایک خاص قسم کی اوپینین کو رکھ رہے ہوں گے یا ایک خاص قسم کا پوائنٹ آف ویو اباؤٹ دا مسلمز اینڈ اباؤٹ دا مسلم کنٹری اینڈ اباؤٹ دی عرب اسٹیٹس رکھ رہے ہوں گے, تو پھر ان کے حوالے سے, عرب اسٹیٹ کے حوالے سے, مسلمز کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر کس قسم کی اوپینین جا رہی ہوگی ان کے میڈیا کے تھرو, دیٹ یو کین گیس ویل. میں اگر آپ کو یہاں پہ وہ اسٹیٹ دینے کی کوشش کروں کہ والٹ ڈزنی کے پاس کس قسم کے میڈیا آرگنائزیشنز اویلیبل ہیں, تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ ویری سرپرائزنگ فار یو. لیٹس ہیو اے لک ایٹ اٹ. والٹ ڈزنی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس جو ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو ان کے پاس ABC نیوز چینل ہے, ڈزنی چینل ان کے پاس ہے, سوپ نیٹ ان کے پاس ہے, ESPN جو ایک بہت بڑا اسپورٹس چینل ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. سملرلی آپ ہسٹری چینل بہت زیادہ دیکھتے ہوں گے, ہسٹری چینل از آلسو اونڈ بائی والٹ ڈزنی. اگر آپ ان کے پروڈکشن سیٹ اپ کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو جو والٹ ڈزنی ٹی وی اینیمیشن ہے یا بوئنا وسٹا ٹیلی ویژن ہے وہ بھی یہ لوگ اون کر رہے ہیں. سملرلی اگر آپ ریڈیو سیٹ اپ کو دیکھیں تو US کے اندر اور دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر ان کا ایک بہت بڑا ریڈیو سیٹ اپ ہے. پبلشنگ کی طرف اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو والٹ ڈزنی کارپوریشن بکس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے. اور میگزینز جو ڈسکور میگزین ہے یا ڈزنی ہے یا ESPN کا ایک میگزین آتا ہے اور US ویکلی کے نام سے ایک میگزین آتا ہے, دس از آلسو بینگ کنٹرولڈ اینڈ بینگ اونڈ بائی والٹ ڈزنی. اب اگر تھوڑا سا اگر ڈیلی نیوز پیپرز کی طرف آپ جائیں تو آپ کو کنٹری پریس از اونڈ بائی دا والٹ ڈزنی, آکلینڈ پریس, اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سینٹ لوئس ڈیلی ریکارڈ یہ بھی انہی کا اون کیا ہوا ہے. سملرلی اگر آپ میوزک کے حوالے سے جائیں تو وہاں پر دس از دا تھرڈ ایسپیکٹ جہاں پر میڈیا بڑا امپورٹنٹ اپنا رول پلے کر رہا ہے, وہ میوزک کے حوالے سے ہے. تو بوئنا وسٹا میوزک گروپ جو ہے یا کارپوریشن, دس از آلسو اونڈ بائی والٹ ڈزنی. سملرلی ہالی ووڈ ریکارڈز جو ہے بڑی اگین ایک مشہور ڈپازیٹری آف میوزک ہے, اس کو بھی اون یہی آرگنائزیشن کر رہی ہے. تو اگر آپ مختلف فارمز کے اندر آپ دیکھنے کی کوشش کریں میوزک کی تو بہت ساری اور بھی آرگنائزیشنز ہیں which are in fact creating music and then distributing them in the whole world. So these are being owned by Walt Disney. ہم اگر انٹرنیٹ کی طرف اگر جائیں تو وہاں پر بھی ہمیں بہت زیادہ ایک طرح سے نظر آتا ہے کہ مختلف قسم کی جو سائٹس ہیں اور مختلف بڑی بڑی آرگنائزیشنز ڈیلنگ ود انٹرنیٹ وہ بھی اون کی جا رہی ہیں بائی دا والٹ ڈزنی. فار انسٹنس اگر اس میں اگر آپ دیکھیں تو ABC.com ہے, abcnews.com ہے, oscar.com ہے, سملرلی disney.com ہے, تو فیملی ہو گیا یا ESPN ہوگی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور ایسی انٹرنیشنل انٹرنیٹ سائٹس ہیں جو لوگوں کو انفارمیشن بھی پہنچا رہی ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے مختلف جو سیگمنٹس ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچا رہی ہیں, اینڈ دیز آر اونڈ بائی والٹ ڈزنی. آگے ہم جاتے ہیں اور فلم میں اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں والٹ ڈزنی پکچرز جو کہ ایک بڑا بہت مشہور فلم مینوفیکچرنگ انسٹیٹیوشن ہے, دس از آلسو اونڈ بائی والٹ ڈزنی. اور آپ ٹچ سٹون پکچرز کو دیکھیں, آپ کو اگر کاروان دیکھیں, آپ میرا میکس دیکھیں, آپ بوئنا وسٹا, تو یہ ساری چیزیں ان فیکٹ دیز آر آل بینگ کنٹرولڈ اینڈ آل بینگ اونڈ بائی والٹ ڈزنی. اگر آپ ریکریشن کے حوالے سے دیکھیں تو اسپورٹس کے بہت سارے چینل آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ والٹ ڈزنی اون کر رہا ہے. اگر آپ تھیٹر اور پارک جو تھیم پارکس ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کو جو سب سے مشہور تھیم پارک ہے ڈزنی ورلڈ دیٹ یو کین ہیو ان کیلیفورنیا لاس اینجلس میں. اس کے علاوہ اگر آپ دوسری سائڈ پہ فلوریڈا کی سائڈ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پر ڈزنی ورلڈ کے نام سے ایک بہت بڑا ڈزنی لینڈ کی طرح کا ایک سیٹ اپ ہے. دس از آلسو اونڈ. اب یہ وہ ہے جو پوری دنیا کے اندر اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں. تو دیز آر ان فیکٹ آل انسٹیٹیوشنز جو ایک بہت بڑے بڑے دنیا کے اندر انسٹیٹیوشنز ہیں, دیز آر بینگ کنٹرولڈ اینڈ اونڈ بائی جسٹ ون آرگنائزیشن. آج سے اگر اس کو صرف 20 سال پہلے جا کے دیکھنے کی کوشش کریں تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ سارے کے سارے انسٹیٹیوشن جن کی ابھی میں نے نام لی ہیں آپ سے بات کی ہے, تو دیز ور ان فیکٹ دی ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز ہیونگ ڈفرنٹ پالیسیز, ہیونگ ڈفرنٹ اوپینین اباؤٹ ویریس ایشوز. لیکن اب یہ ان دی انڈر دی امبریلا آف ون آرگنائزیشن جس کو
ڈزنی یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں والٹ ڈزنی کارپوریشن کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ تمام آرگنائزیشنز جو پوری دنیا کو انفارمیشن، میوزک، نیوز، اسپورٹس اور اس کے علاوہ موویز، یہ ساری چیزیں جو پوری دنیا کو پہنچا رہی ہیں، اور یہ سارے کی ساری اون کی جا رہی ہیں بائی والٹ ڈزنی، جو کہ ایک بہت بڑی کارپوریشن ہے. اینڈ دس کارپوریشن آئی ول ریپیٹ از اونڈ بائی رابرٹ آئگر, who is a Jew and who has been an active player of the Zionist movement in the recent past as well as in the far past. میں آپ کو دوسری بڑی آرگنائزیشن انٹروڈیوس کراتا ہوں, اور دوسری بڑی آرگنائزیشن اس وقت دنیا کے اندر ہے, اس کو نیوز کارپوریشن کہتے ہیں. آپ نے بہت زیادہ مختلف اوقات میں روپرٹ مرڈاک کا نام سنا ہوگا. تو روپرٹ مرڈاک از دا ون ہو از اوننگ دس میڈیا انسٹیٹیوشن, یا آپ ایک بہت بڑی کارپوریشن ہے جس کو نیوز کارپوریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دنیا کے اندر, اور ان کے ایسٹس جو ہے نا دیٹ آر ان بلینز آف ڈالرز تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اور بہت بڑی میڈیا آرگنائزیشنز جو ہیں وہ چاہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہیں, انٹرنیٹ کے حوالے سے ہیں, یا ٹیلی ویژن چینلز کے اور نیوز پیپرز کے, میگزینس کے, فلم کے, یہ سارے کے سارے انسٹیٹیوشنز. میں ابھی آپ کو ایک لمبی لسٹ ان کے حوالے سے بھی دینے لگا ہوں جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو نیوز کارپوریشن ہے جس کو روپرٹ مرڈاک انفیکٹ اون کر رہا ہے, یہ اس کی جو ٹوٹل امپائر ہے اس میں کون کون سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جن سے آپ بہت ساروں سے فیملیئر بھی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو نہ جانتے ہوں کہ یہ جو انسٹیٹیوشن جن کی میں ابھی بات کرنے آپ کے سامنے جا رہا ہوں ان کو اون جو ہے نا روپرٹ مرڈاک کر رہا ہے, اور یہ انڈر دی آرگنائزیشنل سیٹ اپ آف نیوز کارپوریشن یہ ڈیل کرتے ہیں. میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا, جیسے میں پہلے پچھلی جب میں ڈزنی کے حوالے سے جب میں بات کر رہا تھا تو میں رابرٹ آئگر کی بات کر رہا تھا کہ ہی از اے جو اینڈ ہی از اے اسپانسر اینڈ ہی از اے سپورٹر آف دا زائنسٹ موومنٹ, اور جو پیلسٹین کے اندر جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو سپورٹ کرنے والوں میں سے ہی از ون آف دیم. تو روپرٹ مرڈاک کے حوالے سے کچھ چیزیں انکلیئر ہیں, اس کے متعلق کوئی چیز ایز سچ کلیئر نہیں ہے کہ whether he is a Jew or whether he is not a Jew. But one thing is very clear that those who are his front men, جو ان کے ساتھ ساتھ بڑے کلوز ایسوسیٹ اس کے ساتھ ہیں, جو ہیڈ کر رہے ہیں مختلف چینلز کو, مختلف میڈیا انسٹیٹیوشنز کو آف دی نیوز کارپوریشن جس کو اون انفیکٹ کر رہا ہے روپرٹ مرڈاک, they are Jews and most of them are very active, you can say the player, اور ان کا رول اس حوالے سے کہ اسرائیل کے حوالے سے بڑا زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات کلیئرلی انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ if Rupert Murdoch himself is not a Jew, but still he has a very visible inclination towards the Zionist movement, towards Judaism, اس کی طرف ہمیں بڑی کلیئر نظر آتی ہے. عام طور پر ایک آپ یورپ میں اور امریکہ کے اندر یہ بات ایک ہیرسے کے طور پر سامنے نظر ہمیں آتی ہے کہ روپرٹ مرڈاک کی مدر واز جو, اور اس حوالے سے بھی ایک طرح سے ایسوسیشن اس کی اویلیبل ہے, اور اس ایسوسیشن کی وجہ سے ہی سیمس ٹو بی فنڈنگ دا ویریس موومنٹ دیٹ ہیز بین انیشیٹڈ بائی دا جوز آل اکراس دا ورلڈ. بٹ ہم تھوڑا سا اب یہ ذرا دیکھنے کی یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ روپرٹ مرڈاک کن میڈیا آرگنائزیشنز کو اون کرتا ہے. جی اسٹوڈنٹس, لیٹ می ٹیک یو ٹو اے ویری بگ پکچر, اور جو نیوز کارپوریشن مختلف میڈیا جو اون کر رہا ہے میں اس کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں, اور آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کتنی ڈفرینٹ میڈیا آرگنائزیشن ورائٹی بھی اس کے اندر آپ دیکھنے کی کوشش کریں. آپ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس کا انفلوئنس دنیا کے اندر کتنا ہو سکتا ہے, اور پھر یقیناً ایک بہت بڑی امپائر ہے اس کا بھی آپ ایک طرح سے اندازہ کر سکتے ہیں ونس یو ہیو اے لک ایٹ دیٹ. نیوز کارپوریشن میں اگر ٹیلی ویژن کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس نظر آتا ہے کہ فاکس براڈ کارپوریشن از آلسو اونڈ بائی نیوز کارپوریشن. فاکس نیوز چینل بڑا مشہور چینل ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, اور ایک طرح سے سینسنی کریٹ کرنے میں اس نیوز پیپر کا دنیا کے مختلف حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اس کو ایک سنسنی خیز چینل کے طور پر تصور کیا جاتا ہے. فاکس کڈز نیٹ ورک بھی اون کیا جا رہا ہے بائی دا نیوز کارپوریشن. فاکس اسپورٹس کو دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ ہیلتھ نیٹ ورک ہے, اور اس کے علاوہ نیشنل جیوگرافکس کا جو کیبل چینل ہے, اور اس کے علاوہ گولف چینل, یہ سارے کے سارے چینل نیوز کارپوریشن اون کر رہی ہے. سملرلی اٹ ہیز اے وائڈ نیٹ ورک آل اکراس دا ورلڈ ان ریڈیو ایز ویل. جو بڑے بڑے ریڈیو کے جو نیٹ ورک ہیں دنیا کے اندر, چاہے وہ یورپ کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں, اور اس کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے جو کہ نیوز کارپوریشن اون کر رہا ہے.
Let's come to look at the publishing aspect of our publishing. جو اس کے ڈفرینٹ فرنٹس ہیں یا ڈفرینٹ آؤٹ لیٹس ہیں ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پبلشنگ میں جو ایک بہت بڑی مشہور ہارپر کالنز جنرل بکس ہو گئیں یہ بھی نیوز کارپوریشن اون کر رہا ہے. سملرلی ریگن بکس ہو گیا یا ایمسٹڈ پریس ہو گئی, ولیم مورو اینڈ کمپنی ہو گئی اور ایون بکس, یہ بڑی مشہور کمپنیز ہیں اور دنیا کے جو بیسٹ سیلرز جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہ ہیں. اور ان کی جو بکس پبلش ہوئی ہیں آلموسٹ تمام امپورٹنٹ بکس جو ہماری نظروں سے گزرتی ہیں یا وہ تمام امپورٹنٹ بکس جن کے متعلق ہم موسٹ آف دا ٹائم میڈیا پہ یا ان کے ریویو سنتے ہیں یا ان سے ایکسرپٹس ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو دیز بکس آر یوزلی پبلشڈ بائی دیز بگ پبلشنگ کمپنیز اینڈ دیز آل پبلشنگ کمپنیز آر اونڈ بائی دی نیوز کارپوریشن. میں تھوڑا سا آپ کو مزید لے کے جاتا ہوں کہ نیوز پیپرز کون سے ایسے ہیں جن کو نیوز کارپوریشن اون کر رہی ہے, جو کہ پھر الٹیمیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ روپرٹ مرڈاک اون کر رہا ہے. اب اس میں اگر آپ تھوڑا سا جائیں اور دیکھیں کوشش کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نیو یارک پوسٹ جو کہ یو ایس کا ایک بڑا انفلوئنشل نیوز پیپر ہے, دس از اونڈ بائی نیوز کارپوریشن. ٹائم جو کہ یو کے سے ایشو ہو رہا ہے اور بڑا امپورٹنٹ وہاں کا ایک میگزین کے طور پر سامنے آتا ہے, دس از اونڈ بائی نیوز کارپوریشن. دی سن ویری انفلوئنشل نیوز پیپر, ایک بڑا کنٹروورشل نیوز پیپر جو ریسنٹلی بند ہو گیا ہے, نیوز آف دا ورلڈ فرام دا یو کے, دیٹ واز آلسو اونڈ بائی روپرٹ مرڈاک, اونڈ بائی the نیوز کارپوریشن. Similarly, the Australian, the Herald Sun and the Advertisers, these three newspapers are from the Australia اور بڑے انفلوئنشل نیوز پیپر ہیں آسٹریلیا کے, یہ بھی اون کر رہا ہے روپرٹ مرڈاک یا نیوز کارپوریشن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نیوز کے اندر بھی ہمیں ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن یا ایک بہت بڑا رول اس آرگنائزیشن کا نظر آتا ہے جو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر یہ نیوز پیپر چل رہے ہیں اور ان کے ایک انفلوئنس بھی ہے اور ان کو اون کرنے والی جو کارپوریشنز ہے اس کو نیوز کارپوریشن کہتے ہیں اور نیوز کارپوریشن کو روپرٹ مرڈاک اون کر رہا ہے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس میں اب آپ کو تھوڑا سا مزید آگے لے جاتا ہوں اور آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ کی طرف لے جاتا ہوں نیوز کارپوریشن کے حوالے سے ہی. آپ جانتے ہیں کہ فلم ایک بہت جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفلوئنشل میڈیا کے طور پر ان دا ریسنٹ ٹائمز اور آلسو ان دا پاسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس میں جو اس وقت دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فلم مینوفیکچرنگ ادارہ ہے, ایک بہت بڑا ایک یونٹ ہے, وہ بھی نیوز کارپوریشن اون کر رہی ہے. اور جس کو آپ جو بھی اچھی فلم اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ 20th سینچری فاکس کی بنائی ہوئی ہے. تو 20th سینچری فاکس ایک بہت بڑا ایک ملٹی بلین پروجیکٹ ہے, ایک بہت بڑی کمپنی ہے, اور اس کمپنی کو اون کرنے والی جو کمپنی ہے اس کو نیوز کارپوریشن کہتے ہیں. میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی فلم بن رہی ہیں آج کل ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک خاص قسم کا آپ کو اٹس ناٹ اونلی دا انٹرٹینمنٹ دیٹ از بینگ گیون تھرو فلمس ٹو دی آڈینس آف دا ورلڈ, رادر ایک خاص قسم کی اوپینین بھی مختلف امپورٹنٹ نیشنل لیول پہ جو امریکہ کے لیے شاید امپورٹنٹ ہوں یا جو اینیمیز آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں وہ بھی بڑے زیادہ آپ کو ان کا ایک طرح سے امیج نظر آتا ہے, اور جو امپورٹنٹ انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کے حوالے سے جو بھی فلم بن رہی ہیں تو یو ول سی دیٹ موسٹ آف دیز موویز آر بینگ فلمڈ, آر بینگ presented, are being sponsored, are being done by Fox, 20th Century Fox کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. تو ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ان دی اوپینین بلڈنگ یا انٹرٹینمنٹ اور اوپینین بلڈنگ میں نیوز کارپوریشن کا, ود دی ہیلپ آف دس ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ اور ویری امپورٹنٹ کمپوننٹس آف دی اوور آل آرگنائزیشن جو کہ روپرٹ مرڈاک اون کر رہا ہے. اینڈ دیٹس ناٹ اونلی دی اینڈ, اگر ہم اس میں تھوڑا سا مزید آگے جائیں تو آپ کو اسپورٹس کے چینل یا اسپورٹس کی فارم کے اندر بھی نیوز کارپوریشن ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اور اس میں اگر میں آپ کو چند ایک جو امپورٹنٹ اس کے کمپوننٹس ہیں ان کی طرف اگر میں لے جاؤں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جو لاس اینجلس ڈاجرز ہے, دس از اونڈ بائی روپرٹ مرڈاک, اونڈ بائی دی نیوز کارپوریشن. نیو یارک نکس ہے اور نیو یارک رینجرز ہے, سملرلی لاس اینجلس کنگز ہے, لاس اینجلس لیکرز ہے. یہ سارے جو امپورٹنٹ اسپورٹس کے حوالے سے چینلز ہیں ان سارے چینلز کو بھی نیوز کارپوریشن اون کر رہی ہے. کمنگ ٹو تھرڈ امپورٹنٹ انٹرنیشنل میڈیا کانگلومیریٹ, وایاکام. وایاکام کو سمر ریڈ اسٹون اون کرتا ہے, اگین اے جیو. دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ, پرابلی آئی ایم پروناؤنسنگ اگین کہ جب ہم والٹ ڈزنی کی بات کرتے ہیں اونڈ بائی اے جیوز,
جب ہم نیوز کارپوریشن کی بات کرتے ہیں, although his identity is not very clear at this point in time, but still we can see that those who own the or those who head the various channels of or various organizations of news corporation, they are also headed by the Jews. اور اس کیس کے اندر جو سمر ریڈسٹون ہے, he is again a Jew, and he is not only Jew, rather he is also very active Jew جو کہ اس Jewish movement کو اسپانسر بھی کرتا ہے اور ایک طرح سے ان کی سرپرستی بھی کرتا ہے. تو وایاکام ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو کہ سمر ریڈسٹون اون کر رہا ہے, اور اس میں کون کون سے میڈیا آرگنائزیشنز اویلیبل ہیں میں اس پہ ایک نظر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹیلی ویژن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سی بی ایس جو ایک بڑا امپورٹنٹ میڈیا چینل ہے. سملرلی آپ ایم ٹی وی کے حوالے سے بھی واقف ہوں گے. نکلوڈین جو ایک بہت امپورٹنٹ چینل کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے, وہ کڈس کے حوالے سے اوپینین فارمیشن میں بھی اور کڈس کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے میں بھی. تو نکلوڈین از آلسو اونڈ بائی وایاکام. سملرلی اگر آپ ٹی این این کو دیکھیں تو دس از آلسو بینگ اونڈ بائی وایاکام. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میڈیا انسٹیٹیوشنز ہیں جو ٹیلی ویژن کے حوالے سے وہ بھی وایاکام اون کر رہی ہے. اور اگر ہم پروڈکشن ہاؤسز کی طرف اگر جا کے دیکھنے کی کوشش کریں تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ پروڈکشن ہاؤس, جیسے میں تھوڑی پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ 20th سینچری فاکس ایک بڑی امپورٹنٹ فلم مینوفیکچرنگ ادارہ ہے. سملرلی ایک اور بڑا امپورٹنٹ ادارہ جس کو ہم پیراماؤنٹ پکچرز کہتے ہیں, تو پیراماؤنٹ پکچرز کم سیکنڈ ان دی فلم مینوفیکچرنگ, اور اس کو اون کرنے والا سمر ریڈسٹون ہے. اس کو اون کرنے والا جو ادارہ ہے وہ وایاکام ہے. تو سملرلی اگر آپ اس میں مزید اگر ہم تھوڑا سا ہم آگے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس جو اسپیلنگ انٹرٹینمنٹ ہے یا بگ ٹکٹ ہے یا وایاکام پروڈکشنز ہیں, یہ بھی بڑے امپورٹنٹ پروڈکشن ہاؤسز ہیں یا پروڈکشن کے ادارے ہیں, اور ان اداروں کو کنٹرول کرنے والا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ وایاکام ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں اب آپ کو پبلشنگ کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ وایاکام میں پبلشنگ کے حوالے سے وایاکام انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کتنے مختلف میڈیا انسٹیٹیوشنز کو یا میڈیا آرگنائزیشنز کو یا ڈفرینٹ آؤٹ لیٹس جو دنیا کے اندر بڑے رینون ہیں ان کو اون کرتا ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیم ایز ویل. اس میں اگر بکس میں اگر آپ دیکھیں دا فری پریس, ایم ٹی وی بکس, نکلوڈین بکس, سیمن اینڈ شوسٹر بک ہو گیا, سملرلی پاکٹ بکس ہو گیا, اور ٹچ سٹون, یہ ساری کی ساری جو امپورٹنٹ پبلشنگ ہاؤسز ہیں, ان پبلشنگ ہاؤسز کو اون کرنے والا بھی وایاکام ہی ہے. ریڈیو کا ایک بہت بڑا, اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کی طرف ریڈیو کی طرف آئیں تو ریڈیو کے بہت بڑا جو نیٹ ورک ہے دیٹ از آلسو اونڈ بائی وایاکام, اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ان کا ایک پورا نیٹ ورک اویلیبل ہے. اور اگر فلم کے حوالے سے آپ دیکھیں تو جیسے میں تھوڑی پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک تو پیراماؤنٹ ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے. سملرلی ایم ٹی وی فلمز اور نکلوڈین موویز بڑے انفلوئنشل یہ پروڈکشن ہاؤسز ہیں, اور پوری دنیا میں ایک طرح سے ان کی ایک مارکیٹ ہے. نکلوڈین چینل ہو گیا یا ان کی جو پروڈکشنز ہو گئی ہیں جو بچوں کے حوالے سے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی زیادہ ڈفرینٹ فارمیٹس کے اندر موویز ہو گئی, ڈرامے ہو گئے, یا اس قسم کی جو تھیمز ریلیٹڈ جو پروڈکشنز ہیں, دیز آر آل بینگ ڈن بائی وایاکام. تو وایاکام ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اسٹرانگ ہولڈ رکھتا ہے اسپیشلی آن دی ایریا آف کڈس. انٹرنیٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پھر ایم ٹی وی گروپ نظر آتا ہے, ہمیں سی بی ایس انٹرنیٹ گروپ نظر آتا ہے, ہمیں نکلوڈین آن لائن نظر آتا ہے, اور سملرلی ہمیں BET.com نظر آتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو نیٹ کے حوالے سے انسٹیٹیوشنز ہیں دیز آر آلسو اونڈ بائی وایاکام. اور اگر ہم کچھ اور اس کے حوالے سے اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو پیراماؤنٹ پارکس ہو گئے یا انفینٹی آؤٹ ڈورز ہو گئے یا ایڈورٹیزمنٹس گروپس ان دا یو ایس ہو گئی یا اسٹار ٹریک کی جو فرینچائز ہیں, یہ سارے کے سارے انسٹیٹیوشنز بھی سارے ادارے بھی وایاکام کنٹرول کر رہا ہے, یا ان کی جو اونرشپ ہے وہ وایاکام کے پاس ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, وایاکام تھرڈ لارجسٹ کانگلومیریٹ ان میڈیا ہمیں نظر آ رہی ہے, اور ان کی جو مختلف پروڈکٹس ہیں, جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں جو دنیا کو اپنی پروڈکٹس بھیج رہی ہیں, پھر دنیا ان کو کنزیوم کر رہی ہے, وہ ہمیں ان فارمز کے اندر آتی ہے. ٹیلی ویژن کے فارم میں آپ کو بتا چکا ہوں, پبلشنگ کے حوالے سے بھی اور پروڈکشنز کے, اور سملرلی اگر کوئی اسپورٹس کے حوالے سے اور بچوں کے چینلز کے حوالے سے بھی ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ وایاکام ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں اب آپ کو لے کے جاتا ہوں جو فورتھ امپورٹنٹ میڈیا کانگلومیریٹ ہے, ایک بہت بڑی کارپوریشن ہے,
میں اس کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں جو کہ بیری میئر جس کو اون کر رہا ہے یا جس کو چیئر کر رہا ہے، وہ ہے ٹائم وارنر. آلدو کے ایسٹس کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں یا اس کے جو اوور آل سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے ہمیں دیکھیں تو دس سیمس ٹو بی لائنگ سم ویئر ایٹ دا 4th پوزیشن. لیکن اگر ہم ان کے انفلوئنس کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں بہت سارے بڑے امپورٹنٹ میڈیا آرگنائزیشنز جو ہیں وہ آپ کو ٹائم وارنر نظر آئے گا کہ اون کر رہا ہے ان کو. میں اس پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں اور جو مختلف فارمز کے اندر جو میڈیا پروڈکٹس یہ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں جو دنیا پوری کنزیوم کر رہی ہے ان کی میں اگر آپ کو لسٹ دوں تو دس وڈ بی ڈیفینیٹلی این آئی اوپننگ لسٹ فار یو. لیٹس ہیو اے لک ایٹ اٹ. ٹیلی ویژن کے حوالے سے آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایچ بی او از اونڈ بائی اے او ایل یا ٹائم وارنر. یہ پہلے اس کا نام امریکن آن لائن بھی تھا اور پھر امریکن آن لائن ٹائم وارنر بنا, بٹ ناؤ اٹ از اونلی نون ایز دا ٹائم وارنر. ٹائم وارنر اور یہ ٹائم وارنر جو ایک بہت بڑا گروپ کے طور پر نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ کو ایچ بی او بھی انہی کا ہی ہے, سینیمیکس بھی انہی کا ہی ہے. سملر ٹائم وارنر اسپورٹس از آلسو اونڈ بائی ٹائم وارنر. CNN is also owned by Time Warner. PBS is owned by Time Warner. اور جو کارٹون نیٹ ورک ہے جس طریقے سے ہم نکلوڈین کی پہلے بات کر رہے تھے کہ وائکام اون کر رہا ہے تو دس از اگین سم تھنگ ویری انفلوئنشل فار دی ورلڈ آف چلڈرن, تو وہ بھی ہمیں کارٹون نیٹ ورک کے فارم میں نظر آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ٹرنر کلاسک موویز کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ٹائم وارنر ہمیں اون کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو بہت امپورٹنٹ جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ CNN ہو گیا یا ایچ بی او یا کارٹون نیٹ ورک, تو یہ دنیا کے اندر بڑے ادارے ہیں. ان اداروں کو اون کرنے والا جو ایک مین ادارہ ہے اس کو ٹائم وارنر کہتے ہیں. اگر پبلشنگ ہاؤسز کی طرف ہم اگر جانے کی کوشش کریں کہ ان کے پبلشنگ ہاؤسز کون سے ہیں تو اگین دیٹ وڈ بی سم تھنگ انٹرسٹنگ ٹو سی کہ ٹائم لائف بکس از اونڈ بائی ٹائم وارنر. بکس آف دی منتھ کلب یا لٹل براؤن اینڈ کمپنی یا اس کے علاوہ بیک بے بکس یا وارنر بکس یا آکسمور ہاؤس, سو دیز آل میڈیا یا دیز آل پبلشنگ ہاؤسز آر اونڈ اینڈ کنٹرول بائی ٹائم وارنر. اگر میگزینس میں اگر میں آپ کو لے کے جاؤں تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑا دنیا کا ایک بڑا امپورٹنٹ میگزین نظر آتا ہے ٹائم. ٹائم میگزین جو ایک بڑی ریچ رکھتا ہے, ایک اپنی اوپینین ہے, ایک طرح سے اس کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے اور دنیا میں اس کو بڑی ایک پریسٹیجیس میگزین کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہوتا ہے, بڑی انویسٹیگیٹو رپورٹس دیتا ہے اور دس از اونڈ بائی ٹائم وارنر. سملرلی لائف ہو گیا یا فارچون یا اسپورٹس السٹریٹڈ, پیپل, انٹرٹینمنٹ ویکلی, ان اسٹائل, اسکائی, ٹریول اینڈ لیئر, پاپولر سائنس, ڈی سی کامکس, میڈ میگزین, دیز آر جسٹ فیو آف دی میگزین جن کے متعلق آپ کو میں نے بتایا کہ یہ مختلف سیگمنٹس آف دا سوسائٹی پوری دنیا کے اندر یہ مشہور ہیں یہ میگزینز, اور یہ مختلف ایریاز پہ فوکس کرتے ہوئے ہیں. کوئی پالیٹکس کے حوالے سے ہے, کوئی اسپورٹس کے حوالے سے ہے, کوئی ٹریول کے حوالے سے ہے, کوئی سائنس کے حوالے سے ہے, کوئی بچوں کے حوالے سے ہے, انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے. تو یہ مختلف آپ کو حوالے ہیں جو یہاں پہ نظر آتے ہیں اور مختلف میگزینز جو دنیا کے اندر بڑے امپورٹنٹ میگزینز کنسیڈر کیے جاتے ہیں, دیز آر بینگ کنٹرول بائی ٹائم وارنر. میں آگے آپ کو لے کے جاتا ہوں اور میوزک کے حوالے سے آپ کو ذرا شو کرتا ہوں. دی اٹلانٹک گروپ از اونڈ بائی ٹائم وارنر. سملرلی آپ کے پاس لنڈن سائر ریکارڈز ہو گیا یا وارنر برادرز ریکارڈز, ٹائم لائف میوزک, کولمبیا ہاؤس, جوائنٹس, میوریک, اور اس کے علاوہ آپ آگے جائیں تو سب پاپ یا ٹامی بوائے ریکارڈز. یہ سارے کے سارے بھی جو ایک میوزک میں ایک بڑی امپورٹنٹ حیثیت رکھتے ہیں, یہ تمام ادارے, یہ سارے ادارے بھی ٹائم وارنر کنٹرول کر رہا ہے یا ٹائم وارنر ان کو اون کر رہا ہے. انٹرنیٹ میں بھی سملرلی ٹائم وارنر کی ایک بہت بڑی اونرشپ ہے, جھلک اس کی بھی دکھاتا ہوں. انٹرنیٹ کے حوالے سے ان کا کیا اونرشپ میں کیا چیزیں آ رہی ہیں. تو AOL ایک بہت بڑا مشہور ہے. سملرلی آپ نے نیٹ اسکیپ, آج کل اس کی اگرچہ کہ پاپولیرٹی کسی حد تک ریسیڈ کر گئی ہے, بٹ اٹ یوز ٹو بی اے ویری پاپولر, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سرچ انجن تھا, اینڈ اسٹل بینگ یوزڈ بائی مینی پیپل ان دا ورلڈ. سملرلی آپ کمپو سرور کو دیکھ لیں یا AOL مووی فون, ڈیجیٹل سٹی, اینڈ آف کورس جو mapquest.com ہے, دیز آر آلسو آل آف دیز انٹرنیٹ کمپنیز یا انٹرنیٹ جو آؤٹ لیٹس ہیں, ان کو ٹائم وارنر اون کر رہا ہے. میں اگر فلم کی طرف اگر آپ کو لے کے جاؤں تو ٹائم وارنر برادرز جو ہیں ایک بہت بڑا جو اسٹوڈیو ہے, وارنر برادرز اسٹوڈیوز ان ہالی ووڈ,
یہ آن کیا جا رہا ہے بائی دا ٹائم وارنر. سملرلی جو فری لائن بھی آن کیا جا رہا ہے بائی دی ٹائم وارنر. تو ایک بہت بڑے گروپ کے طور پر ہمیں ٹائم وارنر نظر آ رہا ہے کہ جو آن کر رہا ہے. سملرلی ریکریشن کی طرف اگر ہم جائیں, اسپورٹس کی طرف ہم اگر جائیں, تو وہاں پہ اٹلانٹا اور اٹلانٹا ہاکس, سملرلی اٹلانٹا ٹریشرز, ٹرنر اسپورٹس اور ورلڈ چیمپئن شپ, ریسلنگ, گڈ ول, یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان کو اون کرنے والے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ٹائم وارنر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ٹائم وارنر جو ہے یہ ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن کے طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے, اگرچہ کہ ہمیں ایسٹس کے حوالے سے, جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کہ ایسٹس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ انسٹیٹیوشن کو شاید بہت زیادہ ایسٹس والا انسٹیٹیوشن نظر نہ آئے, لیکن ان کے انفلوئنس کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے, اس کی ریچ کے حوالے سے دیکھا جائے, تو ٹائم وارنر ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن کے طور پر ہمیں سامنے نظر آتا ہے. اگرچہ کہ اس لسٹ میں کہ جو میڈیا بہت زیادہ آن کر رہے ہیں یہ 4th نمبر پہ ہے, لیکن ان کو ریچ کے حوالے سے دیکھا جائے, انفلوئنس کے حوالے سے دیکھا جائے, تو پرابلی یہ باقی 3 انسٹیٹیوشن سے ایک طرح سے ان کو سرپاس کر رہا ہے, ان سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ اسٹوڈنٹس, میں نے آپ کو ایک طرح سے ایک گلمس, ایک سائناپٹک ویو جو گلوبل میڈیا ہے اس کو آپ کو دینے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کے اندر کتنی میڈیا آرگنائزیشنز, کتنی ڈفرینٹ شیپ کے اندر آرگنائزیشنز پائی جا رہی ہیں. میں نے آپ کو جسٹ 4 میڈیا آرگنائزیشنز جو کہ دنیا میں اس وقت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں, میں نے ان کے متعلق آپ کو تھوڑی سی ایک بڑا برڈ آئی ویو اس پہ آپ کو دینے کی کوشش کی ہے, جو 4 میجر میڈیا آرگنائزیشنز تھی. میں اب ذرا اس کنزمپشن لیول پہ بھی آنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں پہ جو پروڈکٹس ان تمام میڈیا آرگنائزیشنز کی طرف سے آ رہی ہیں, اور دنیا کے مختلف ممالک ان تمام گلوبل میڈیا کی جو پروڈیوسڈ پروڈکٹس ہیں ان کو کس طریقے سے کنزیوم کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے اگر میں کسی صورت میں جو انفارمیشن آ رہی ہیں ہمارے پاس, یا جو انٹرٹینمنٹ بھی آ رہی ہیں, اگر ان کو میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کروں, جو کنزمپشن کے حوالے سے جو ان کی ایک ڈسٹریبیوشن بنے گی, تو اس ڈسٹریبیوشن کو میں 4 ڈفرینٹ لیول پہ شاید ہو سکتا ہے کہ دیکھ سکوں اور آپ کو اس پہ تھوڑا سا بریف کرنے کی کوشش کروں. تو فرسٹ جس کو میں لیول کہوں وہ یہ کہ جو بھی نیوز یا انفارمیشن اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہے, نمبر 1 از دیٹ دس از ویری پرویسو. میں پرویسو کی جب بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا زیادہ انفلوئنشل ہے. once it comes it sways away the whole population, it's in fact sways its audience, یہ بہا کے لے جاتی ہے اپنے آڈینس کو. تو ویری پرویسو ہے. میں اس میں مزید بھی آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں اس حوالے سے. جو دوسرا اس نیوز انفارمیشن اور جو گلوبل میڈیا ہمیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ پورٹیبلٹی اس کے اندر بہت زیادہ آ رہی ہے. اب دا سیکنڈ کوشچن از دیٹ آف پورٹیبلٹی, کہ کنزمپشن کے حوالے سے ہم اس چیز پہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ کیا یہ نیوز اور انفارمیشن کتنی پورٹیبل ہے. آئی مین ٹو سے کہ کیا آپ کے موبائل سیٹ کے اندر یہ چیزیں آپ کے پاس آ سکتی ہیں. اگر اس کے اندر پورٹیبلٹی کا ایلیمنٹ کم ہوگا تو پرابلی دس وڈ بی لیس کنزیومڈ بائی دی آڈینس. تو پورٹیبلٹی کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. تیسری چیز اس کے اندر جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ویدر جو نیوز اور انفارمیشن ہمارے پاس بائی دیز گلوبل میڈیا انسٹیٹیوشنز بھیج رہی ہیں, کیا وہ پرسنلائزڈ ہیں, کیا ان کے اندر کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ وی کین میک دیم پرسنلائزڈ. تو دس از آلسو ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ وہ پرسنلائزڈ بھی ہوں اور اس کے اندر ایک سینس آف پارٹیسپیشن بھی اس کے اندر ایک پایا جا سکے فرام دی آڈینس سائڈ. اور جو 4th امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہاں پہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ کیا ڈو دے پریزنٹ اینی سوشل ایکسپیرئنس ٹو دی انڈیویجولز دوز ہو آر یوزنگ دیم. تو اب سوشل ایکسپیرئنس کا بھی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. تو یہ مین جو 4 کمپوننٹس ہیں, میں عام طور پر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ 4 کمپوننٹس ان فیکٹ کنزمپشن کے حوالے سے ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جن میں سب سے ہمارے لیے امپورٹنٹ بات پہلی کیا تھی کہ پرویسو ہے, ڈیفینیٹلی اٹ از ویری انفلوئنشل. The second thing that we have discussed is the portability of the information, and third thing is کیا وہ participatory nature یا اس میں personalized nature کی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں, and the fourth one is کہ whether it's putting you in a sort of social experience or not. میں ان کو اب انڈیویجولی ہر ایک آئٹم کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ اب اس صورتحال کو ذرا تھوڑا سا مزید اگر غور سے جائیں, ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جو ان تمام گلوبل میڈیا کی طرف سے جو چیز نیوز کی فارم کے اندر, انٹرٹینمنٹ کی فارم کے اندر
یا ویوز کی فارم کے اندر جب ہمارے پاس آ رہی ہے تو ہم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ دیز آر ویری پرویسو. اب پرویسو سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ دے ہیو دا کیپیسٹی ٹو سیٹ اے کلائمیٹ، کہ یہ جب کسی سسٹم کے اندر انٹروڈیوس ہوتی ہیں یا کسی سسٹم کے اندر جب ایک طرح سے ڈسیمینیٹ ہوتی ہیں تو ان کا انفلوئنس جو ہے وہ پورے سسٹم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور جو آڈینس ہے وہ اس خاص قسم کی کلائمیٹ جو کہ اس میڈیا نے سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے یہ اسی کلائمیٹ کے اندر رہ کے ہی بہیو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس چیز کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ فار انسٹنس کہ کوئی ایک انفارمیشن آپ کے پاس اس قسم کی آئی ہے جس میں کسی خاص ملک کے حوالے سے کچھ اوپینین جنریٹ ہو رہی ہے، تو دس از کمنگ فرام آل دا سائڈس. اٹ از کمنگ تھرو موویز، اٹ از کمنگ تھرو entertainment, this is coming through advertisements, it is coming through the news. تو جو ڈفرینٹ فارمز ایک انڈیویجول یوز کر رہا ہوتا ہے ان تمام فارمز کے تھرو اسی ایک خاص ملک کے متعلق اوپینین جو ہے وہ masses تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. تو پیپل ڈو ناٹ ہیو اینی اسکیپ. If they are escaping from the news, the entertainment is also posing them the same thing. If they are escaping from the entertainment, even the advertisements are giving them the same thing. If they are not interested to see that in the entertainment as well, then again there is something like magazines. یہ بھی ان کو وہی چیز دے رہی ہوتی ہے. تو ہم نے جو پچھلی بات یہاں پہ کی ہے کہ میڈیا بہت بڑے کانگلومیریٹس کی صورت میں آ رہے ہیں اور ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ ان کو اون کر رہی ہوتی ہے تو اس آرگنائزیشن کی پالیسی ٹورڈ سم پرٹیکولر گروپ آف پیپل ان دا ورلڈ اور پرٹیکولر ایشو پر ان کی جو اوپینین ہے وہ ان کے تمام میڈیا آؤٹ لیٹ سے ایک فارم کے اندر لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اینڈ دیٹ ڈزنٹ لیو اینی اسپیس فار این انڈیویجول ٹو ہیو اسکیپ. وہ کسی بھی صورت میں ایک فرار حاصل نہیں کر سکتا. وہ اسی کلائمیٹ کے اندر، وہ اسی کلاؤڈز کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے جس کے تحت میڈیا انہیں رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہمارے سامنے پہلو آتا ہے کنزمپشن کے حوالے سے کہ آپ کچھ بھی کس فارم کے اندر بھی جب میڈیا کو کنزیوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی اوپینین جو کہ اس تمام اس میڈیا آرگنائزیشنز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے جو ایک بہت بڑے سیٹ اپ اور ڈفرینٹ آؤٹ لیٹس اون کر رہے ہیں، ہمیشہ ہم اسی کے انفلوئنس میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. نیکسٹ امپورٹنٹ بات یہاں پہ جس کی میں نے بات کی ہے کہ جو انٹرٹینمنٹ اور نیوز یا اس کے علاوہ باقی ڈفرینٹ جو آؤٹ لیٹس کنزمپشن کے حوالے سے میڈیا کی پروڈکٹس کے کنزمپشن کے حوالے سے ہو سکتی ہیں ان میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ ان کے اندر پورٹیبلٹی ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ کے طور پر سامنے آتا ہے. اب پورٹیبلٹی سے یہی کہ ویئر ایور یو گو یو ہیو اے لاٹ آف یو سی پلیسز لاٹ آف ٹیکنالوجیز دیٹ یو آر یوزنگ. دیز آل ٹیکنالوجیز آر ان فیکٹ گیونگ دا سیم کائنڈ آف تھنگس ٹو یو. ایک طرح سے بمبارمنٹ ایک انڈیویجول کے مائنڈ پہ ہر وقت جاری رہتی ہے. آپ کو اگر اس کی پورٹیبلٹی کے ایسپیکٹ سے اگر آپ کو دیکھیں تو آپ کو ٹیلی ویژن دس از نو مور آ میڈیا وچ از سیٹ ایٹ سم پلیس ویئر ایور یو گو یو ہیو دا سیم تھنگ اوور دیئر. آپ اگر نیوز پیپرس کو دیکھیں، میگزینس کو دیکھیں یا آپ کے پاس جو مختلف قسم کے انٹرنیٹ، موبائل اور جو آئی پیڈ اور یہ چیزیں ساری موجود ہیں یہ آپ ایک طرح سے پورٹیبل میڈیا کی فارم میں موجود ہیں. اور ان میڈیا کے جو ڈفرینٹ آپ کے پاس فارمز ہیں ان کی جو پروڈکشنز ہیں یہ ساری کے ساری ان میڈیا کے تھرو آپ تک پہنچ رہی ہے. اب آپ ویئر ایور یو آر کیپنگ موبائل ود یو آر کیپنگ یور آئی پیڈ ود یو آر کیپنگ سم آف ادر ڈیوائسز ود یو اینڈ دیز آل میڈیا آر ان فیکٹ سینڈنگ اٹس پروڈکٹ تھرو دوز پورٹیبل میڈیا ٹو یو. جس سے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ اگین اسی فارم کے اندر رہتے ہیں جس فارم کے اندر یا جس انفلوئنس کے اندر وہ میڈیا آپ کو انفیکٹ رکھنا چاہتا ہے. تو آپ پورٹیبلٹی کو انجوائے کرتے ہوئے انفیکٹ ایک انڈیویجول جو آڈینس پورٹیبلٹی کو انجوائے کرتے ہوئے ان تمام میڈیا کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہم ایک طرح سے اچیو کرنے میں ان کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. If they want to build up some special kind of opinion about some particular kind of entity or political issue, we start building up those things. Reason being کہ ہم پوری طریقے سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے کنٹرول میں ہیں کیونکہ ہر قسم کے جو میڈیا فارمیٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ایک خاص قسم کی اوپینین کو کیری کر رہی ہوتی ہیں. تیسری اہم چیز جس کی طرف میں آپ کو لے کے گیا ہوں وہ میں اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ کہ کیا تھنگز آر personalized or not, where the capacity of making some sort of participation on part of the individual is available or not. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اب جو ہمارے پاس میڈیا جس فارم کے اندر unlike the situation that we had 10 years back or maybe more than that, اگر اس میں اگر آپ دیکھیں تو audience did not have that much capacity to get personalized with the kind of media they are using.
یا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو نیچر تھی وہ پارٹیسپیٹری نہیں تھی. لیکن اب ہمارے پاس جو میڈیا سامنے آ رہے ہیں ان کے ہاں ایک طرح سے آپ بہت ہی پرسنلائزڈ میڈیا آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یہاں پہ آپ اس کو اس فارم کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کمنٹ دینا چاہتے ہیں تو یو کین امیڈیٹلی گیو کمنٹ تھرو یور انٹرنیٹ, یا ای میل پہ آپ بھجوا سکتے ہیں, یا جو بلاگز ان کے آ رہے ہوتے ہیں آپ ان پہ اپنے کمنٹس پیش کر سکتے ہیں. کوئی اگر اس پہ آپ اپنا ریئیکشن امیڈیٹلی شو کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو آل دا فیسلٹیز اویلیبل. اور نیوز ایسے لگتا ہے کہ دس نیوز ان فیکٹ has been constructed for you and you only. It doesn't seem to be something which is reaching the whole society. It seems to be reaching you only. تو ایک جو یہ concept of being something which is directed towards an individual only, وہ اب آج کے میڈیا میں ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. اور آپ کے پاس بھی یہ فیسلٹی ہے کہ آپ بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں اس نیوز کے ساتھ, اس میڈیا چینل کے ساتھ. تو ہمارے جو کنزمپشن پیٹرنز ہیں وہ اب اس حوالے سے بھی تھوڑے سے ڈفرنٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وی آر دی پرسنل سارٹ آف وی ہیو اے پرسنل سارٹ آف انٹریکشن ود دی میڈیا آؤٹ لیٹس یا ان کے جو پروڈکٹس ہیں تو ان کے ساتھ ہم زیادہ انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں پہ ہمیں پرسنلائز ٹچ نظر نہیں آتا, جہاں پہ ہمیں پارٹیسپیٹری اپروچ نظر نہیں آتی, ان چیزوں کو ہم عام طور پر زیادہ کوئی سگنیفیکینس نہیں دے رہے ہوتے. نیکسٹ امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کو کنزمپشن کے حوالے سے بتانے کی کوشش کی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, وہ یہ تھی کہ ایک سوشل ایکسپیرئنس کے طور پر ہمارے سامنے اب میڈیا اپنی پروڈکٹس کو پیش کرتے ہیں. اب میڈیا کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ایک اس طرح سے پیش نہیں ہو رہی ہوتی جسے میڈیا ایک تھرڈ پارٹی کی صورت میں سامنے اویلیبل ہوتا ہے. میڈیا ایک ایسی پارٹی کی صورت میں سامنے اویلیبل ہوتا ہے دیٹ ہیز سمپلی اے ریسپانسبلٹی آف کمیونیکیٹنگ یو سرٹن تھنگس اینڈ دیٹس آل. نو میڈیا پٹ یو ان سارٹ آف ایونٹس. میڈیا جو ہے نا وہ انڈیویجول کو اور اپنے آڈینس کو ایک خاص قسم کے ایونٹس جس کو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر انڈیویجول کو فکس کرتے ہیں, اس کے اندر انڈیویجول کو انوالو کرتے ہیں, اس کو ایک طرح سے نیوز میں اس فارم میں لے جاتے ہیں کہ ون فیلز ہمسیلف پارٹیسپیٹنگ ان دیٹ اسٹوری. جس اسٹوری کو یا جس قسم کی انٹرٹینمنٹ کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں. آپ فار انسٹنس اگر آپ کسی مووی کے اندر کوئی فلم ریس دیکھ رہے ہیں تو یو ایٹ ٹائمز اس حد تک آپ پر وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ یو وائکیرسلی پارٹیسپیٹ ان دیٹ کائنڈ آف ایونٹ. آپ اس ڈرائیور کی صورت میں اپنے آپ کو لے رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک طرح سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ گاڑی آپ خود ڈرائیو کر رہے ہوں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو ایک نیچر ہے, یہ جو ایک ہائپر ریالٹی کا کانسیپٹ جو اب ہمیں میڈیا دے رہا ہے, اس کے اندر جو سوشل پارٹیسپیشن اور ایکسپیرئنس کا جو تصور ہے یہ یقیناً پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے جو میڈیا تھے ان کے اندر نہیں تھا. اور جن میڈیا آؤٹ لیٹس کے اندر یا میڈیا پروڈکٹس کے اندر یہ فیسلٹی زیادہ ہوتی ہے ویئر یو کین تھنک دیٹ یو کین ایکچولی پارٹیسپیٹ اور یو کین وائکیریسلی پارٹیسپیٹ ان دیٹ کائنڈ آف سبجیکٹس. You can put yourself in shoes of someone who is playing a very important role in that scene or in that kind of news story or in that kind of environment. تو آپ اس کو زیادہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس قسم کے میڈیا کو زیادہ کنزیوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ون دیٹ از سمپلی پوٹنگ دا نیوز ان فرنٹ آف یو ویدر یو یوز اٹ اور یو ڈونٹ یوز اٹ. میڈیا ڈزنٹ بادر اینی تھنگ لائک دیٹ. تو اب وہ آپ کے لیے چونکہ لیس امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں, آپ ان چیزوں کو پھر کم کنزیوم کرتے ہیں جہاں پہ آپ کی سگنیفیکینس زیادہ ہوتی ہے, آپ ہمیشہ اس میں ایز این آڈینس آپ اس میں ہمیشہ زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارا آج کا یہ لیکچر اگرچہ کا اس کے جو اسکوپ تھا that was very broad because we had a lot many things to discuss in terms of the global media products and the kind of consumptions that the audience overall in the world have towards those media products. ان سب کو ڈسکس کرنا اور ان سب پہ ایک طرح سے سیر حاصل گفتگو کرنا اگرچہ کہ اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر پاسبل نہیں تھا, لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں آپ کو جو گلوبل میڈیا اس کی ایک پکچر بتا سکوں, ان کے جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بریف کر سکوں, اور پھر کس طریقے سے جو کنزمپشن ان کی جس طریقے سے ہو رہی ہے, ان کنزمپشنز کے جو ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں وہ کس لیول پہ پائے جا رہے ہیں, ان کے حوالے سے بھی میں نے تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے انٹرسٹنگ رہا ہوگا. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.